अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप एक यूनिवर्सिटी का दर्जा भी रखते हैं। आपने तकरीबन 180 के करीब फिल्में की हैं और टीवी ड्रामों में लातदाद आपकी लातदाद टीवी ड्रामों में आप अपनी अदाकारी के जो है दिखा चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आरिफ, थैंक यू वेरी मच कि मैं तेरे इस 24 टीवी चैनल पे हूँ इस वक्त। तो बड़ी थोड़े वक्त में तुमने खासी लंबी तफसील मेरी बता दी है, तो एक बार फिर शुक्रिया। आपका मुकम्मल तारुफ इसलिए कराया है कि शायद कुछ लोग नहीं मुझे जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो मुझे जानता है। बिल्कुल जानते हैं आप। ये जो यूथ है ये तो मेरी तीसरी जनरेशन है जी। जितनी मेरी यूथ है उनके अब्बा भी मुझे जानते हैं, उनके ग्रैंड पा भी मुझे जानते हैं। मेरा टेनोर बहुत लंबा है और पंजाबी जो कहते हैं मार लड़ी डिगा ही ऐसे काम तो सब मेरे मुल्क तो टीवी होता ही नहीं जो मैं रेडियो से काम करना। बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपका तारुफ इसी तरह से कराया कि आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, दुनिया आपको जानती है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने कब और किस जगह से आपने फ़न कैरियर का आगाज़ किया है। ये जो मेरी अब इस वक्त की नस्ल है, जो यूथ है मेरी, या वो लोग जो बहुत ही अपने बिजनेस में उनके पास टाइम नहीं होता, टीवी भी नहीं देखते, तो मोस्टली ये मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मुझे देखने वाली जो यूथ है उनके अब्बा मुझे जानते हैं, उनके ग्रैंड पा भी मुझे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे लगातार कई दहाइयों से देखा हुआ है। आरिफ, मेरे कैरियर का आगाज़ जो है ना, ये आपकी पैदाइश से पहले की बातें हैं। ये जो मेरे बिहाइंड द कैमरा नौजवान दिख रहे हैं, ये भी नहीं पैदा हुए थे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मैं नाउ आई एम 70+, मैं 70 वर्ष से भी कुछ महीने, 4 जून से अगला जो है ना वो मेरा 71वां शुरू हो गया हुआ है। मुझे अपनी उम्र छुपाते हुए या बताते हुए आई एम ए यंग ओल्ड मैन। मैं तो इंसिग्निया जवानी से भी मेरे बाल सफ़ेद थे, बुजुर्गी का साथ साथ लिए फिरता हूँ, लेकिन इसकी एक लॉजिक और वजह है कि मेरे बड़ों की तरबियत ग्रूमिंग में था कि बेटा खून सफ़ेद ना हो कभी ज़िंदगी। तो मैंने खून पे तवज्जो रखी कि वो सफ़ेद नहीं हो, बाल हो गए तो उन्हें नहीं। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब भी एक बड़ी मशहूर शख्सियत रही। मेरे वालिद साहब का चूँकि लिखने लिखाने से लिटरेरी हल्के से ताल्लुक़ था, प्रोग्रेसिव जो बहुत बड़े नाम है इस सब कॉन्टिनेंट के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, वो ये सारा एक उनका वो था, नाजिश काश्मीरी। तो जीन्स तो मेरे उसमें एक एस्थेटिक तो अल्लाह की तरफ से मुझे अता थी। मैंने 10 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पे खुद जाके ऑडिशन दी थी। और रेडियो पाकिस्तान ये जो अब है ये वाला नहीं, एक छोटा सा हुआ करता था गवर्नर हाउस के पीछे, और मैं उस ऑडिशन में ड्रामे में अप्रूव हो गया। मेरे इब्तदाई साथियों में जो सबसे पहला मैंने ज़िंदगी में काम किया, तारक अजीज साहब तब रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हुआ करते, 24 बरस 24 कुछ महीने ऊपर होंगे। एक यंग मैन ड्रामा था बानो आपा का, बानो कुदसिया आपा, कल्लो बाद में टीवी पे भी हुआ। वो था रेडियो पे, रेडियो के लिए लिखा था, बाद में उन्होंने टीवी, उसमें मोनियम। तो दैट वाज माई फर्स्ट, पहला कदम था इस शोबिज़ में। फिर रेडियो में जो उम्र बढ़ती चली गई, ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ है सब पे मैंने काम किया, और मेरे अल्लाह ने मेरे भरम भी रखे। कमर्शियल वॉइस में बरस रहा। इस मुल्क के अस्करी इदारों ने जितनी ट्रेनिंग फिल्म्स अपने जवानों के लिए बनाई, सारी की सारी मेरी, मोस्टली उसमें अबव 90% ऑडियोग्राफी मेरी है। तो एक भरम से रेडियो चलता रहा। फिर जब थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो स्टेज वगैरह भी, और स्टेज सचमुच का ये वो दौर था जब डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, जैगम साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, जमील फ़खरी साहब, CM मुनीर साहब, और ये सारे बड़े बड़े नाम जो स्टेज के, तो फिर थिएटर वेटर भी किया। फिर उसके बाद
ٹیلی ویژن کا جو میرا بریک تھرو ہے وہ 80 کے بعد 80 کے بعد ہوا. جی 82 میں کوئی پلانڈ نہیں تھا میں کروں گا. بس اللہ میاں آپ کے اندر کوئی کرشمہ یا کوئی وش یا کوئی ایک لگن ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے جی بالکل. تو اس میں دیر سویر ہوتی ہے لیکن اللہ یہ موقع دیتا ہے آپ کو. جی جی بالکل. تو مجھے میرا ٹیلی ویژن بریک تھرو جو ہے وہ کراچی ٹیلی ویژن سے ہے اور بہت بڑا نام ہے میرے ٹیلی ویژن ہسٹری کا محسن علی. جی بالکل. انہوں نے مجھے پہلی بار اس میں دیا تھا. نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول شاہین اس پہ ڈرامہ بنا تھا ہسٹوریکل اور یہ وہ ڈرامہ میگا ڈرامہ تھا. سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی میرے ملک کی بھی اور پڑوس کی بھی. تو میرا پہلا اس میں نے ایک اسپینش کنگ کا رول کیا تھا کنگ فرڈیننڈ. پھر اس کے بعد ایک تسلسل ہے چلتے چلتے چلاتے ہوتے ہوتے آج اس لمحے موجود تک یہی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جی بالکل. تو یہ تو سلسلہ اسی طرح آپ کا چلتا ہی رہے گا کیونکہ یہ ایک فیلڈ ہے آپ کی اور آپ نے اسی میں اپنے زور دکھانے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ایسا کوئی کردار آپ کا فلم یا ڈرامہ جس کا کردار آپ نے کیا اور وہ ہمیشہ یادگار رہے؟ میں نے بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے میں چلا بھی جاؤں تو میری پروفائل کھلی میں نے جتنے کیے وہ سارے یادگار ہیں. شاہین، دیواریں، انگار وادی، لاج پتہ نہیں کون مجھے تو یاد بھی نہیں اب سارے. میرے یہ خدا زمین سے گیا نہیں ہے ہمایوں سعید ان کی پروڈکشن کا ریاست پرائیویٹ سیکٹر میں میرے بہت بڑے یہ گھگی اور اس طرح کے اور بیلا پور کے ڈائن وغیرہ وغیرہ ہم ٹیلی ویژن کے کتنے سارے اور دوسروں کے سب کے میں نے کیے. تو بیٹا میرے اولاد جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نوٹی اور وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ پیار آپ اس سے کر رہے ہو لیکن بقیہ جو آپ کا کریٹیو ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا خون پسینہ میرا سب سے پہلے میرے سارے پسندیدہ ہے. میں اپنے کام کو کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلے تو مجھے مزہ آنا چاہیے. مجھے خود اس کی تو جب جس کام کا مجھے خود کو مزہ آیا پھر ساری دنیا کو. ابھی تک تو راشد صاحب دیکھیں آپ جیسے کہ کردار میں گھس کر بندہ کام کرتا ہے نا تو وہ پھر اس میں نیچرل نظر آتا ہے تو وہ پھر دیکھیں ایکٹنگ جو ہے نا میرا چونکہ میں ہیرو بھی نہیں ہوں یا پرٹیکولر کو کسی ایک ٹائپ میں نہیں ہوں میں تو کریکٹر رولز کرتا ہوں. میں نے اس ملک میں بے شمار بادشاہ سے لے کے فقیر تک سائیں نیری بھی منو کھائی کی سیریل میں بناتا فقیروں کا. تو یہ کام جو ہے نا ہماری جو گرومنگ ہوئی ہے جہاں ریڈیو سے جو ہم نے سیکھا پھر ہمیں جن لوگوں کے پاس ہم رہے وہ بہت بڑے نام ہیں وہ عام لوگ تھوڑی تھے. تو اس میں یہ کہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی کردار آپ کو ملتا ہے تو آپ کو اس کردار میں ڈھلنا اپنی ذات نکال لینی. بالکل. تو آج تک تو میں نے کوشش کی اللہ میں نے بھرم رکھے ہوئے ہیں اسی پارٹیسپیشن میں. میرے رب نے مجھے میرے ملک نے پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا مجھے اور دنیا بھر کے کئی ایوارڈ ہیں میرے پاس. میرے ملک آپ میرے آفس میں کبھی آئے تو آپ نے دیکھا میرے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں. تو کوشش یہ میں لوگ ایبراڈ پڑوس میں بھاگ کے گئے ہیں سارے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں ہمارے لاہور پاکستان کا بہت بڑا فلم کا ادارہ ہے ایور ریڈی پکچرز. ایور ریڈی پکچرز بہت بڑا اور بڑے اداروں میں تھا. اب بھی اس کا نام ہے بہت. مجھے 26 27 28 سال پہلے مجھے اور مرحوم خیام سرحدی صاحب کو ہم دونوں کو وہاں ایک کام کی آفر ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی چاولہ کا پروجیکٹ تھا وہ تو انہی کے حوالے سے ان کے دفتر سے ہمارے لیکن میں وہ نہیں کر نہیں پایا. کچھ ایسی باتیں جو تھی جو مجھے فیل ہوا کہ نہیں میں ان انوائرمنٹ ایسے نہیں کروں گا تو میں نہیں کر پایا. تو میری شناخت میرا پاکستان ہے. میرے پاکستان نے مجھے شناخت دی. میں کون سا کوئی ایسے پی ایچ ڈی یا ماسٹر ڈگریاں کر کے گریجویٹ کی تو چپڑاسی نہیں رکھتے اس کو کہ نکل. تو میرے رب نے میرے اس سفر میں میرے چونکہ بلیوز اسی پہ تھے. لیکن کام جو مجھے ملتا رہا وہ میں بڑی ایمانداری سے اور ڈیووشن سے کیا. مجھے اس کام میں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے پیسے بھی ہوتے. مجھے فلم والوں نے بڑا لگاتار بیوقوف بنایا. وہ دانت دے کے مجھے بھیج دیتے. یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ لگا
کہ یار اس کام کے پیسے بھی تو پھر تھوڑا سا تو میرے اللہ نے مجھے میری دال روٹی کو کمپیریٹیولی تھوڑا آسان کر دیا، حرم دے دیے، ڈگنیٹی وقار دے دیا. نکلتا ہوں اپنے سارے جدھر کبھی کسی مارکیٹ میں کسی سبزی جو بھی ملتا ہے وہ ایک مل کے ایک خوش دلی سے اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور پھر مجھے ایک بلیسنگ ہے، مجھے یہ جو مجھے مفت میں رب دعائیں دے رہے. میں آپ سے اخلاق اچھے سے جب ملتا ہوں یا کسی سے بھی جب میں ملتا ہوں، میں کتنا بھی اچھا ایکٹر ہوں جی بالکل، وہ تو اور بھی میں اکیلا تھوڑی بھرے پڑے ہیں سارے، لیکن اگر میں ان کو کمپیریٹیولی ان سے زیادہ مینرز میں زیادہ اخلاق سے ان سے ڈیل کروں گا تو وہ جاتے ہوئے ان کے دل سے ایک بلیسنگ ہوگی میرے لیے کہ یار بابا ایکٹر بھی اچھا ہے لیکن انسان بھی اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. اور کام جتنے میں نے کیے ہیں بیٹا وہ سب میرے پسندیدہ، کوئی ایسی خواہش واہش نہیں ہے. میں نے بڑے نیگیٹو رول کیے، بادشاہ سے لے کے فقیر تک. اور نیگیٹو فلمز میں بھی میں نے سید نور صاحب کی فلم میں ایسے ایسے ایوارڈ، مجھے نگار ایوارڈ ان کی 2 فلموں پہ نگار ایوارڈ ملے، گریجویٹ ایوارڈ ملے، دوسرے اور بے شمار ہیں. کئی پنجابی فلموں میں ولن کا کردار بھی ادا کیا. موسٹلی میرے ٹیلی ویژن اور اس پہ فلم میں نیگیٹو رول ہے. لیکن سید نور صاحب نے مجھے جب فلم میں پہلی بار لیا، وہ فلم تھی ڈاکو رانی. جی تب تک میں نے ان کے ساتھ کام نہیں، لیکن میری ان سے محبت اور ایک ایفیلیشن برس سے. میں نے ان سے پوچھا کہ جی سر مجھے کرنا کیا ہے. وہ کہنے لگے راشد ایک پیتھیٹک بڑا بر. ارے میں نے کہا شاہ جی کہنے لگے تو دیکھ کیسے. ڈاکو رانی ایک میرے ملک کی وہ فلم ہے جس نے دھوئیں نکال دیے تھے انہوں نے، شاہ جی کی فلم نے. تو سو پھر میں سمجھتا ہوں کریکٹر رولز کرنے والا جو ہوتا ہے نا، میں بہت اچھا باپ بھی بن جاتا ہوں، میں بہت برا باپ بھی بن جاتا ہوں. میں اونسس لیول کا بریڈ پراپس پہن کے وہ بھی بن جاتا ہوں، اور میں سلوکا پہن کے موچی کا پارٹ بھی کر لیں. میری گرومنگ میں وہ ہے سارے کا سارے. پھر میں نے اس ملک میں مرزا غالب کا رول سبحانی و یونس صاحب نے کیا ہوا ہے، یا محمد قوی خان صاحب نے کیا. تیسرا میں فرد ہوں جس کا پی ٹی وی پہ چلتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا رول میں نے کیا ہوا ہے. پھر میں نے ایک امریکن ٹیم ہمارے پاکستان، انہوں نے ساغر صدیقی کی زندگی پہ ایک فلم اور بایوگرافی، وہ رول میں نے کیا ہوا. تو سو اللہ کا شکر ہے عارف نبھتی چلی جا رہی ہے، اور مالک سے یہی اب دعا کرتا کہ رب العزت یہ جو سارا ٹینور جب بقیہ جتنا بھی یہ سانسوں کا سفر ہے اس کو بھی اسی ڈگنیٹی وقار سے گزار دے. راشد صاحب اس کے ساتھ ساتھ آج کل آپ یہ مختلف یونیورسٹی، آج کل تو خیر کرونا کی وجہ سے یونیورسٹیز بند ہیں، تو یونیورسٹیز میں جا کے آپ ماسٹر بیٹا اس میں ان کو بھی میں اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں، ہمارے یہاں ایک بڑی اسٹائل ہے کہ دوسرے موسٹلی جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں نا، وہ انگریزی اور کوٹیشنز ان کی برٹرینڈ رسل، میکسم گورکی، فلاں 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 فلاں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. یہ ڈگریاں، یہ آپ کا علم، یہ چاہیے، یہ آپ کو وائڈ اینگل کر رہا ہے سارے کا سارا. لیکن میں ماس کمیونیکیشن کے بچوں سے بھی جب میرا سیشن ہوتا ہے یا مختلف اور فورمز پہ جب ہوتا ہوں، تو میں اپنے خواجہ فرید سے لے کے تو شاہ حسین تک میں نے سب کو پڑھا ہوا ہے. میں ان کو بھی پڑھتا ہوں، میں نے ان کے والیوم بھی پڑھے. لیکن ہمارے ان صوفی بزرگوں نے، ان بابوں نے 4 مصروں میں وہ باتیں کر دی ہوئی ہیں جو ان کے پورے والیوم پڑھ کے جس فائنل پنچ لائن پہ آپ آتے ہو، وہ ان کے 4 مصرے پڑھ کے آپ کا وہ وقت بچ جاتا ہے، آپ کی وہ توانائی بچ جاتی ہے. اور یہ چونکہ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک خلا ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو نصاب وغیرہ ہے اس میں ہم آکسفورڈ شامل کیے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی زمین کو بھی اپنے اس میں اپنے ان کے بھی کہیں کہیں ہے کہیں کہیں، لیکن اس کو اور ذرا وائڈ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے جب میں بات کرتا ہوں تو بچوں کو ذرا تھوڑا نزدیک بھی پڑتا ہے. بڑا اچھا. اور پھر میں ان شارٹ کٹ بتاتے ہیں ان کو. تو پھر میں ویسے بھی جتنے میرے ملک کے فلاحی ادارے ہیں میں ان سب کا والنٹیئر کارکن، ان سب کا امجد ثاقب صاحب سے لے کے سندس فاؤنڈیشن، فلانا قوت الخدمت، جتنی بھی یہ فاؤنڈیشن ہیں دہلی سی میں سب کا ورکر ہوں. وہ کوئی حکم میرے مجھے آرڈر کرتے میں کہتا ہوں جی بس میں کرنے چل پڑتا ہوں.
بڑا اچھا ہے، دیکھیں اچھا اقدام ہے. دیکھیں رب بھی تو راضی رکھنا ہے. جی. اب ذرا آپ کرونا پہ آ جائیں. ہم نے بڑی باتیں آپ نے کی اور کر لی. جی میں نے اس اب پہ دیکھیں آنا اس تھا. کرونا کی ابتلا ہے اور یہ جو یہ صرف ہم پہ نہیں، ہم پہ تو ذرا دیر سے آئی ہے. جی دنیا میں تو بہت برا اثر کیا ہے اس نے. تو اس بیماری میں ایک تو سب سے پہلے جو ہمارے ہیلتھ کے ادارے یا ڈپارٹمنٹس ہمیں پریکاشنز بتا رہے، ہمیں ہر صورت اس پہ عمل کرنا چاہیے. کر رہے ہیں لوگ سب کے سب. جو صاحب اختیار ہیں وہ تو اپنے گھروں میں ان کا. اس میں ایک کباہت ہوئی ہے عارف. جی میں پرٹیکولرلی اب اپنی کمیونٹی کی طرف میں تو اب اسٹیج ویج کرتے ہی نہیں ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں بیچ ہاں. میں کہ دیکھیں موسٹلی جو لوگ ہیں ہمارے ابھی بھی باہر بازاروں میں یہاں پھر رہے ہیں، نہیں غلط کر رہے ہیں. کوئی احتیاط نہیں کر رہے، کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے. بہرحال بتایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ایڈوائز کر رہی ہے اور ہر ادارے بھی اس چیز میں وہ انوالو ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلکہ فون کالز کے اوپر بتایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ نہیں عمل کر رہے. ان کو چاہیے اس پہ. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اللہ رحم کرے. وہ جو پریکاشنز بتائے جا رہے ہیں وہ آپ کو ہر صورت رکھنے اپنے لیے، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ کو رکھنے. آپ کو نقصان ہوگا اس کا. تو میں کسی اور انٹرپریٹیشن سے بات کر رہا. میں چاہ رہا تھا کہ میرے ملک میں ایک بڑی خوشگوار بڑی درخواستیں بڑے عرصے سے کر رہے تھے اپنی کمیونٹی کے لیے. یہ بھی ایک بڑا ایشو. تو اب کی بار انہوں نے فنڈز جو ہیں وہ 25 کروڑ، ویسے 25 کروڑ کا بھی نہیں پتہ لگتا تھا کدھر بٹ جاتے. تو ہمیں تو نہیں کبھی آج تک سمجھ آئی کہاں بٹ کے، کون سا فارم تھا، کس نے دیا، کب دیا، کیا. تو اس کو 1 ارب روپیہ کر دیا. میں بڑا مشکور ہوں اور اپنی کمیونٹی کی طرف سے میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں صدر پاکستان کا اور جناب پرائم منسٹر صاحب کا بھی کہ یہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا. لیکن میری ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی میں پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کے فورم سے پھر کر رہا ہوں. سر تھیٹرز کے فنکار میں سب کی بات کرتا ہوں، ان سب کی بات کر رہے ہیں، وہ انہیں کی بات کرنے لگا. میری آپ کی باری یہ گزارش ہے کہ یہ جو فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جب آپ آرٹسٹوں کے لیے تو یہ کن آرٹسٹوں کو آپ دیتے ہیں؟ اس کا کوئی پیرامیٹر کیا ہے؟ کس کو آپ آرٹسٹ سمجھتے ہیں؟ کیا پارٹیسپیشن ہے ان کی؟ اور انہیں کون سکین کر کے کنسیڈر کر رہا ہے ان اداروں میں جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ جو اس سے پہلے بھی آپ کو نیا کام تو کر نہیں رہی ہے جو فنڈز کا، یہ تو پچھلی حکومتوں میں سب نے کی. قباحت اور مصیبت اور آفٹر افیکٹ یہ ہے کہ اناؤنس تو ہوتا ہے، ملتا کن کو ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. تو میں اب کی بار میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو مستقل بھک منگے ہیں نا، جو ہر حکومت سے پیسے لیتے ہیں اور لاکھوں روپے لے گئے ہیں، میں آپ چاہیں تو میں ان میں سے آپ کو بڑے بڑے ناموں کا پورا ریکارڈ، آپ خود ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیجئے جہاں سے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہاں ان کا ریکارڈ بھی موجود. بہت بہت بڑے نام ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تما ایک اندر سے کہ مل رہا ہے تو اینٹ لو. اب کی بار آپ ایک سکین کیجئے اور یہ جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں نا مانگت، ان سے خدا کے واسطے ان کو سکین کر کے بچائیے. اور یہ جو ڈیلی ویجز ہیں، تھیٹر کے بچے ہیں میرے اس کے ٹیلی ویژن کے ورکر ہیں جو ڈیلی ویجز والے، جو ان کے کاموں میں ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، اور تھیٹر کے یہی نہیں پورے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں ان کا برا حال بیچاروں کا ہوا. یہ جو سٹارز ہیں، اور مجھے ایک میرا دل بڑا دکھا ہے کہ یہ وہ احتجاج واج کرتے. میں تو میرا تھیٹر سے کیا، میں تو چھوڑ بیٹھا ہوں، میرا تھیٹر سے کیا تعلق. لیکن میں نے ایک تھیٹر عارف ایسے ہی برسبیلے تھیٹر کی بات ہوا، میں نے نئے پاکستان میں سب سے پہلے آتے ہوئے جب فیاض چوہان صاحب ہمارے انفارمیشن پنجاب کے، فیاض الحسن چوہان صاحب جی جو پہلے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے، تو انہوں نے کراست ڈرامہ کرنا ہم نے. ارے میں نے کہا میں تو چھوڑ دیا بڈھا بابا، میں اب کہاں. انہوں نے تو اصغر ندیم صاحب کا لکھا ہوا سپاہی مقبول حسین، تو وہ ایک اسپرچول لیونگ کا تھا، وہ کیا میں نے، لیکن میں نے وہ دیکھا، وہ میں نے وہ والا کیا تھا. کمال سٹوری. تو سو اب صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ بیچارے دیکھیں ہمارے کچھ احباب میں، جیسے میں نے کہا میں والنٹیئر ہوں مختلف فلاحی اداروں کا، اور ان سے میں جا کے اگر کچھ کہتا ہوں تو وہ میری مانتے بھی ہیں، وہ میرے ذمے کچھ لگاتے ہیں تو میں بھی حاضر ہوتا. تو ابھی آرٹسٹوں کے ہمارے دوست ایک، میں بھی اسی ٹیم میں ان کا ورکر ہی ہوں، شاہد لون صاحب اللہ والے ٹرسٹ، 105
पैक सिर्फ इन्हीं आर्टिस्टों के लिए हमने पिछले दिनों उधर मेट्रोपोल सिनेमा में है वो दिए। फिर उसके बाद वो कैसर सनाउल्ला वहाँ है, वो खासा अपने उन लोगों का कर रहा है। तो वो बड़ी इब्तला में है। जिस तरह दूसरे लोग अपने कामों से बेचारों को परेशानी, काम है ही नहीं तो कहाँ से खाएंगे, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए। तो बराह करम मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इनका भी कीजिए। आपने बड़े पैसे बांटे, अब जो बेचारा अपने को वो साबित नहीं, ये को पढ़े लिखे लोग नहीं होते ये स्टेज के, ये जो डेली भी सारे ज़बानी जमा खर्च वाले, उनको वो फार्म ही नहीं भरना आता होगा जो उस फॉर्मेलिटी का होगा। और ये मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ, लेकिन उनका रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड भी मौजूद है, आपके आर्ट्स काउंसिलों में मौजूद है, इन थिएटर्स में। उनसे पूछिए कि कौन ज़रूर, उन सबको ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं बड़ी पुरजोर, मैं तो हर फॉर्म मिलना चाहिए। मैं अपने साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मत कुछ दीजिए, जो मुस्तहिक और हकदार हैं अब की बार उनको पैसे दीजिए। ये जो घुस बैठिए हर बार ले जाते हैं, इनसे बचिए। ये पिछले दिनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने वो एक अपना फिर एक नई सारी तंजीम सी बना के फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वो बनाया। तो मुझे उन्होंने उसमें अपना मीडिया चीफ सेलेक्ट किया है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपने ये कर लिया, तो ये जहन में रखिएगा कि मैं यहाँ जो कुछ वो मुफ्तवरियाँ होती रही वो मेरे होते हुए आप कर नहीं पाएंगे। तो बराह करम आप भी थोड़ा सा अब की बार उन इदारों में जिनके ज़िम्मे है ये बांटना, वहाँ कोई ऐसा फ़र्द बिठाइए इस शोबे का जो इन सबको जानता हो कि ये कौन है भाई, तो ताकि हकदार तक आपके वो जो फंड है वो पहुँचे। अल्लाह भी आपको जज़ाए खैर देगा। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे प्रोग्राम में अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही नामवर शख्सियत राशिद महमूद साहब थे। उनकी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।